आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस्लाह कारकर्दगी और कायापलट से तहरीक लेते हुए भारत दुनिया को सुस्त रफ्तार तरक्की से निकालने में मदद करने की पोजीशन में है। वजीर आजम ने साइंसदानों से अपील की है कि वो गहरे खला की खोज की तैयारी करें, क्योंकि अब तक दरियाफ्त नहीं हुए इन खलाई शोबों में इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम राज पोशीदा हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली असेंबली में कुल हिंद सतह के स्पीकरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। फिजी के वजीर आजम सिटिवेनी राबुका का आज से भारत का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। भारत ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड एयर राइफल मुकाबले में सोने के 3 तमगे हासिल किए हैं और अब भारतीय टीम सोने के 23, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। आज से न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस मुकाबला शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाह कारकर्दगी और कायापलट से तहरीक लेते हुए भारत दुनिया को सुस्त रफ्तार तरक्की से निकालने में मदद करने की पोजीशन में है। नई दिल्ली में आलमी लीडरों के फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और वो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के मकसद को हासिल करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात का अमल, जो कानून को आसान बनाएगा, दिवाली से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा और इससे कीमतों में कमी आएगी। वजीर आजम ने प्राइवेट शोबे से भी कहा कि वो साफ तवानाई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज, जदीद मटीरियल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इससे एक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को तक़वियत हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत जामे इस्लाहात का एक नया मजमुआ लाने जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इंप्रूव होंगे। मईशत की बुनियादों से मुतालिक जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियां कैपिटल मार्केट से फंड्स में इजाफा कर रही हैं। इन्फ्लेशन बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, हर महीने लाखों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसआईपीज के जरिए हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहा है और एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद खुद कफील भारत है। वजीर आजम ने साइंसदानों से अपील की है कि वो गहरे खला की खोज की तैयारी करें, क्योंकि अब तक दरियाफ्त नहीं हुए इन खलाई शोबों में इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम राज पोशीदा हैं। कल खला के कौमी दिन के मौके पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि भारत पहले ही चांद और मरीख पर पहुंच चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम खला के गहरे हिस्सों को दरियाफ्त करें। आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं, अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन।
وزیر اعظم نے نوجوان شہریوں کو بھارت کے ایسٹروناٹ پول میں شامل ہونے کی دعوت دی. انہوں نے پرائیویٹ شعبے سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور آئندہ 5 سال میں 5 خلائی یونیکارنز بنائیں. انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم ہر سال 5 بڑے راکٹ لانچ کرتے ہیں اور کیا ہم ہر سال اس کی تعداد بڑھا کر 50 کر سکتے ہیں، یعنی ہر ہفتے 1 لانچ کریں گے. گگن یان پروگرام کے تحت بھارت کے پہلے انسانی خلائی پرواز مشن کے لیے منتخب 4 خلا بازوں کو نئی دلی کے سبروتو پارک ایئر فورس آڈیٹوریم میں ایک خصوصی تقریب میں اعزاز سے نوازا جائے گا. اس تقریب میں گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا، پرشانت بالا کرشنن نائر، اجیت کرشنن اور انگد پرتاپ کو خصوصی طور پر اعزاز سے نوازا جائے گا. یہ بھارتی فضائیہ کے اعلیٰ تجربے کار پائلٹ ہیں اور انہوں نے گگن یان مشن کے لیے سخت ٹریننگ حاصل کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج قومی راجدھانی کی دلی اسمبلی میں کل ہند سطح پر اسپیکروں کی 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے. اس کانفرنس کا اہتمام ملک میں پہلے منتخب کیے گئے اسپیکر کے طور پر وٹھل بھائی پٹیل کے مرکزی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کے 100 سال پورے ہونے کی یاد میں کیا جا رہا ہے. 29 ریاستی اسمبلیوں کے اسپیکر صاحبان اور قانون ساز کونسلوں کے نائب چیئرمین اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. دلی اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بتایا کہ وٹھل بھائی پٹیل کی زندگی، پارلیمنٹ میں ان کی خدمات اور آزادی کی جنگ میں ان کے رول پر مبنی ایک خصوصی دستاویز اور ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا جائے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. فجی کے وزیر اعظم سٹیونی لیگا مماڈا ربوکا کا آج سے بھارت کا 3 روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے. وہ آج صبح نئی دلی پہنچے. تعلیم اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارت کی وزیر مملکت سکانتا مجومدار نے ہوائی اڈے پر جناب ربوکا کا خیر مقدم کیا. فجی کے وزیر اعظم کے ہمراہ ان کی اہلیہ سلوئٹی ربوکا بھی بھارت آئی ہیں. وفد میں صحت اور طبی خدمات کے وزیر راٹو ایٹونیو لالا بلوو اور سینئر عہدیداران شامل ہوں گے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب ربوکا کا بھارت کے لیے یہ پہلا دورہ ہوگا. نئی دلی میں اپنے قیام کے دوران وہ کل وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کریں گے. جناب ربوکا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کریں گے. اس دورے سے بھارت اور فجی کے درمیان دیر پا تعلقات کو تقویت ملے گی. میزورم کے وزیر اعلیٰ لالجو ہوما نے آئزوال کے شونپوئی میں پی ایم ایکتا مال یونٹی مال کا سنگ بنیاد رکھا. 127 کروڑ روپے کی مالیت کا یہ پروجیکٹ ریاستوں کو سرمایہ کاری کے لیے خصوصی مالی مدد کے تحت منظور کیا گیا ہے اور یہ طے شدہ مقام پر تیار کیا جائے گا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب لالجو ہوما نے کہا کہ یونٹی مال کو بھارت کی ثقافت اور معاشی گوناگونیت کو پیش کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کوئلے کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت لنڈن میٹل ایکسچینج کی طرز پر معدنیات کی تجارت سے متعلق ایک ایکسچینج قائم کرے گی. حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معدنیات کی تجارت سے متعلق یہ سیبی ایکسچینج کے قواعد و ضوابط کے مطابق قائم کیا جا رہا ہے. مجوزہ منرل ایکسچینج کے صنعتوں، تاجروں اور دیگر شراکت داروں کے لیے بہتر قیمت کی سہولت فراہم کرنے کی توقع ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ منرل ایکسچینج کی تشکیل حال ہی میں منظور کیے گئے قانون کا حصہ ہے اور اس سلسلے میں متعلق رہنما خطوط جلد ہی جاری کیے جائیں گے. امریکہ کی جانب سے لگائے گئے اضافی محصول پر انہوں نے کہا کہ ہماری کوئلے کی صنعت اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. 2 روزہ کیرلا ایویشن سمٹ 2025 آج سے کوچی میں شروع ہو رہی ہے. یہ کوچین انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ اور فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری فکی کی جانب سے مشترکہ طور پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. شدید بارش اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے تھرالی میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں پورے زور شور سے جاری ہیں. متاثرہ علاقوں میں 150 سے زیادہ افراد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے راحتی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے جاری آفات کی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے بعد افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر مدد فراہم کریں. انہوں نے ان کنبوں کے لیے 5 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور جو بے گھر ہو گئے ہیں، اور اتنی ہی رقم ان کنبوں کو فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا جن کے عزیز و اقارب سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں.
ضلع مجسٹریٹ سندیپ تیواری نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی اور موبائل کنیکٹیویٹی بحال کر دی گئی اور ضروری طبی سہولیات پورے طور سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ بجلی کی ویوستھا بحال ہو گئی ہے، موبائل کنیکٹیویٹی ٹھیک ہے۔ اس کے اترکت ہاسپٹل میں ہماری ساری سویدھائیں اپلبدھ ہیں اور 4 لوگوں کو غلطی ہو رہی تھی انجریز کے کارن، رب فریکچر سسپیکٹڈ تھا، ان کو ہیلی ایمبولینس سے رشیکیش بھیجا گیا ہے۔ باقی استھتی ابھی سامانیہ ہے، یدی بارش نہیں ہوگی تو جلد ہی کنڈیشنز نارمل کر دی جائیں گی۔ پریاپت ماترا میں ریسورسز یہاں اویلیبل ہیں اور جو ہمارا ریہیبلیٹیشن کا کام ہے ایریا کا وہ اچھی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ انتہائی شدید بارش کی وجہ سے راجستھان کے کچھ مقامات پر سیلاب جیسی صورتحال ہے۔ کوٹا ڈویژن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کوٹا اور بوندی ضلعوں میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کوٹا، بوندی، ٹونک، سوائی مادھی پور اور 12 اضلاع موسلا دھار بارش سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ متعدد علاقے زیر آب ہیں۔ کچھ گاؤں کا رابطہ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہو گیا ہے۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے دیہی اور شہری دونوں علاقے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ سوائی مادھی پور میں ریل خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ کوٹا میں دلی ممبئی ایکسپریس وے ٹریفک معطل ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف کے علاوہ فوج کو بھی علاقے میں امدادی اور بچاؤ کام میں لگایا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں پانی اور بجلی کی ترسیل بھی متاثر ہوئی ہے۔ جے پور سے جتیندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان میں آج موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش اور گجرات میں بھی موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ قزاقستان کے شمکنٹ میں 16ویں ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں کل بھارت نے مکسڈ ایئر رائفل زمروں میں سونے کے سبھی تینوں تمغے جیت لیے ہیں۔ بھارتی نشانے بازوں نے سینئر، جونیئر اور یوتھ مکسڈ ٹیم مقابلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے بھارت تمغے حاصل کرنے میں سر فہرست رہا۔ سینئر مکسڈ ٹیم کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں ایلیوینل ولاریون اور ارجن ببوتا نے فائنل میں چین کے پینگ زنلو اور لو ڈنگکے کو 11 کے مقابلے 17 پوائنٹ سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے والی ایلیوینل ولاریون کا چیمپئن شپ میں یہ دوسرا سونے کا تمغہ تھا۔ انہوں نے خواتین کی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں اپنا انفرادی تمغہ جیتا تھا۔ بھارت سونے کے 23، چاندی کے 8 اور کانسے کے 10 تمغوں سمیت کل 41 تمغے حاصل کرنے کے ساتھ تمغوں کی فہرست میں سب سے آگے ہے۔ یو ایس اوپن ٹینس کا 145واں ایڈیشن نیو یارک میں یو ایس ٹی اے بلیجیان کنگ نیشنل ٹینس سینٹر میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ مردوں کے سنگلز میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اور دفاعی چیمپئن اٹلی کے جینک سنر اس کی قیادت کریں گے۔ وہیں خواتین میں بیلاروس کی ارینا سیبلینکا اپنے 2024 کے خطاب کا دفاع کریں گی۔ ان کے ہمراہ ہوں گی ایگا شوینٹیک، 2023 کی فاتح کوکو گوف اور جیسیکا پیگولا۔ یہ تھی خبریں، اس کے ساتھ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی خلائی مشن سے متعلق خطاب کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے 2035 تک بھارت کا اپنا خلائی اسٹیشن ہوگا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر بیان کو روزنامہ راشٹری سہارا نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار نے سرخی لگائی ہے، بھارت اپنی اسٹریٹجی خود مختاری کے مطابق فیصلے کرتا رہے گا۔ میزورم کے ریلوے نیٹ ورک سے جڑنے کی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، وزیر اعظم 13 ستمبر کو ریلوے لائن کا افتتاح کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت میں نیا امریکی سفیر نامزد کرنے کی خبر کو بھی افراد نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، اصلاح، کارکردگی اور کایا پلٹ سے تحریک لیتے ہوئے بھارت دنیا کو سست رفتار ترقی سے نکالنے میں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وزیر اعظم نے سائنسدانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گہرے خلا کی کھوج کی تیاری کریں، کیونکہ اب تک دریافت نہیں ہوئے ان خلائی شعبوں میں انسانیت کے مستقبل کے لیے اہم راز پوشیدہ ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج دلی اسمبلی میں کل ہند سطح کے اسپیکروں کی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ فجی کے وزیر اعظم سٹیوینی ربوکا کا آج سے بھارت کا 3 روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔